खुदाम की क़ुदूस और मुबारक नाम में आप सब की सलामती हो। खुदाम का शुक्र है कि आप सब मेरी वीडियोस को जो है वो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपको बरकत जो है वो मिल रही है। अगर आप मज़ीद जो है वो खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को देखें, इन्हें लाइक करें और शेयर करें। और आज भी मैं आपको खुदाम के कलाम में से सिखाऊंगा कि खुदा का कलाम जो है वो एक इल्हामी कलाम है, ये खुदा का इल्हाम है और ये कभी भी तब्दील जो है वो नहीं हो सकता। कुछ लोगों का ये कहना है कि इनका कलाम जो है वो तब्दील हो गया। आज इसी के बारे में आज हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे। आए हम दुआ करें। जलाल के बादशाह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू जिंदा खुदा है और तू क़ुदूस और मेहरबान खुदा है और तू रहीम खुदा है। तेरा शुक्र हो। जलाल के बादशाह, मैं शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए, ख़ानदान के लिए, खिदमत के लिए कि खुदाम तूने अपने खादम को आवाज़ देकर बुलाया और खुदाम तो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए भी तेरा शुक्र हो। देख खुदाम, ये पैगाम जितने दुनिया में जहाँ जहाँ भी पहुँचे और जितने लोग सुने वो बरकत पाएँ और वो दूसरों तक भी इस बरकत को पहुँचा सके, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आए हम एक कोर्स जो है वो गाते हैं, खुदा के मस्सा को रिसीव जो है वो करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रबरी श्रीमंतो रबा औरी सुंदो और रखथिरी मंदो रबरी सुंदोरी बिबी 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 बिथो। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Rabari Sirimanto, Rabari Shundo. Oh, Rakatiri Mando, Rabari Shuto. Hallelujah, ho rabari sirimando raba. Hallelujah, Hallelujah. खुदाम तेरा शुक्र, खुदाम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। खुदाम की कलाम में से आज हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस का इल्हामी होना, इंस्पायरेशन ऑफ गॉड। बाइबल मुकद्दस याद रखिए कि ये 3 ज़बानों में जो है वो लिखी गई। पहले नंबर पर इरामी ज़ुबान में, कुछ हिस्सा जो है वो इरामी ज़ुबान में जो है वो लिखा गया और कहा जाता है कि इसकी जो पहली 5 किताबें हैं ये इसी ज़ुबान में लिखी गई। फिर इब्रानी ज़ुबान में इसका बहुत सारा कसीर हिस्सा जो है वो इब्रानी ज़ुबान में जो है वो लिखा गया और फिर कुछ हिस्सा जो है वो यूनानी ज़ुबान में जो है लिखा गया। ये 3 ज़बानों में है, इरामी, इब्रानी और जो है यूनानी ज़ुबान में जो है वो बाइबल मुकद्दस जो है वो लिखी गई। याद रखें कि 40 से ज़्यादा खुदा के खादमों ने जो है वो इसको जो है वो लिखा
اور تقریباً یہ 1500 سالوں کے اندر جو ہے وہ بائبل مقدس جو ہے یہ لکھی گئی، اور بائبل مقدس کا جو مین پیغام ہے وہ ہے انسان کی خدا کی طرف جو ہے وہ واپسی۔ دیکھیے، جب خدا نے انسان کو جو ہے وہ بنایا تو خدا نے انسان کو یہ کہا تھا کہ اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، اور پھر خدا کا خاص فضل جو ہے جو خدا نے ان کے اوپر کیا کہ انسان جو ہے وہ خدا کی خوشنودی میں رہے اور اس طریقے سے وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے زندگی گزارے، اور ایک دن وہ واپس اپنے خالق کے پاس جو ہے وہ پہنچے۔ یاد رکھیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ ایک باغ سے، جو باغ عدن جو ہے وہ کہلاتا ہے، اسی سے شروع ہوتی ہے، اور بائبل مقدس جو ہے نیا شہر یروشلم جو ایک باغ کی مانند ہے، خوبصورت باغ کی مانند ہے، اسی پر اس میں جو ہے وہ اس کا اختتام ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اور خدا کے کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے جو ہے وہ 2 عہد نامے ہیں۔ ایک ہے پرانا عہد نامہ جس کو ہم اولڈ کاوننٹ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ نیا عہد نامہ۔ پرانے عہد نامے میں خدا جو ہے وہ کلام کرتا اپنے لوگوں سے، اور ان کو جو ہے وہ نیک زندگی اور خدائے بزرگ و برتر کے جو ہے وہ خوف میں رہنے کے لیے جو ہے نبیوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلام جو ہے وہ کرتا رہا۔ اور پھر پرانے عہد نامے کے اندر جو ہے وہ آنے والے وقت کے بارے میں جو ہے پیشن گوئیاں جو ہے وہ کی گئیں، یعنی کہ نئے عہد نامے کے بارے میں خدا نے جو ہے وہ ساتھ ساتھ کلام کیا کہ میں تم سے ایک نیا عہد جو ہے وہ باندھوں گا، اور وہ عہد جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو ہے وہ عہد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، کہ کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے اور وہ بنی نوع انسان کو نجات دیں گے، اور پھر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ہوا میں اڑا کر نئی زندگی میں اس ابدی شہر میں، اس نئے شہر یروشلم میں جو ہے وہ لے کر جائیں گے۔ تو پرانے عہد نامے کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ نبوتوں پر اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا، اور وہ حصہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر خدا کا کلام جو ہے، الہام جو ہے، یہ تقریباً جو ہے وہ 3 طریقوں سے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہوا۔ کچھ کلام جو ہے وہ خدا نے براہ راست جو ہے وہ کیا الہام کے وسیلہ سے۔ مثال کے طور پر ابراہیم کے ساتھ خدا جو ہے وہ الہام کرتا، کلام کرتا، ڈائریکٹ اس سے بولتا، اور پھر خدا نے نوح سے جب کشتی بنانے کو کہا تو خدا نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس سے کلام جو ہے وہ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ موسیٰ سے اس جھاڑی میں سے ہو کر جو ہے وہ کلام کیا، اور ڈائریکٹ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کلام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ سیمیل سے جو ہے وہ براہ راست جو ہے وہ کلام کیا۔ جب اس کو 3 دفعہ خدا نے آواز دی تو خدا نے جو ہے وہ اس سے کلام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع آئے تو مسیح یسوع کے وسیلہ سے نیا عہد نامہ جو ہے خدا نے الہام جو ہے وہ ظاہر کیا، اور پھر جب وہ جو ہے وہ اس دنیا میں سے رحلت کر گئے، خدا باپ کے دہنی طرف جا کر بیٹھے، تو ان کے پیروکاروں کے وسیلہ سے جو اس وقت پترس اور باقی خدا کے رسول تھے، ان کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ کلام کرتا رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ مسیح کی آمد ثانی کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے ملتا ہے کہ کس طریقے سے مسیح جو ہے وہ آئیں گے۔ اب الہام کا مقصد کیا تھا؟ الہام کا مقصد تھا کہ خدائے بزرگ و برتر جو ہے وہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرے اپنے خادموں کے وسیلہ سے، نبیوں کے وسیلہ سے، تاکہ وہ جو ہے کلام مقدس کو جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے
وہ فرشتوں کے وسیلہ سے کلام کرتا۔ پہلے ہم نے سیکھا کہ خدا براہ راست جو ہے وہ الہام کرتا، پھر ہم اب سیکھ رہے ہیں کہ خدا فرشتوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلام کرتا۔ مثال کے طور پر جب یوسف کے پاس جو ہے وہ خدا کا فرشتہ آیا، مقدسہ مریم کے پاس جو ہے وہ خدا کا فرشتہ آیا، اور زکریا کے پاس جو ہے وہ خدا کا فرشتہ آیا، پھر ابراہیم کے پاس جو ہے وہ خدا کے فرشتے جو ہے انسانی روپ میں آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ نبیوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ آیا، اور خدا نے نبیوں کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلام کیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھا کہ خدا نے خواب اور رویا کے وسیلہ سے جو ہے وہ کلام کیا۔ مثال کے طور پر دانیل نبی سے خدا نے کلام کیا، رویا میں، خواب میں، اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یوحنا عارف کو مکاشفہ جب عطا کیا تو خدا نے اس سے بھی جو ہے وہ اپنے کلام کو ظاہر کیا، اور خدا اسے رویا میں، خواب میں جو ہے وہ دکھائی دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے یہ خدا کا الہام ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اس کا مطلب کہ بائبل مقدس جو ہے وہ جس الہام کے طور پر جو ہے وہ ہمارے تک پہنچائی گئی، آج بھی اسی طریقے سے وہ پیور ہے، خالص ہے، اور اس میں ذرا بر بھی جو ہے زیر زبر کا بھی فرق جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام میں اگر ہم اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ پڑھیں، آئے ہم ایک حوالہ جو ہے وہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ دوسرا پطرس اور اس کے پہلے باب کی 20ویں اور 22ویں آیت جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ کتاب مقدس میں سے ہم پڑھیں گے دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی جو ہے وہ 20 تا 22ویں آیت تک۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبوت کی کوئی بھی بات جو ہے وہ آدمی کی خواہش سے نہیں ہے، یعنی کہ کتاب مقدس جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، انجیل مقدس جو ہے اور زبور جو ہے، یہ کسی انسان کی مرضی سے نہیں لکھے گئے، یہ کسی انسانی سوچ کے مطابق نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ خدا کی مرضی سے، خدا روح القدس کے وسیلہ سے جو ہے وہ خادموں سے بولتا، خدا جو ہے وہ اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے بولتا، خدا جو ہے براہ راست جو ہے وہ بولتا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بائبل مقدس ہم تک پہنچی۔ اور یہی بات خدا کا بندہ مقدس پطرس جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے، جو کچھ روح القدس جو ہے وہ ان سے بولتا ہے۔ جیسے ہم کرنتھس کے خط میں پڑھتے ہیں کہ خدا جو ہے، خدا کا روح القدس جو ہے وہ خدا کی طے کی باتوں کو ہم تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے، وہ خدا کے دل کی بات جو ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی یہ انسان کہے کہ یہ تبدیل ہو گئی، یہ تبدیل ہوئی نہیں، بلکہ بائبل مقدس جو ہے وہ تبدیل کرتی ہے۔ ہاللویا! بائبل مقدس جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام میں جو ہے وہ حوالہ جات ہم دیکھیں تو خدا نے جو ہے وہ تیموتھیوس کے وسیلہ سے، اگر ہم خدا کے کلام میں دوسرا تیموتھیوس تیسرے باب کی 16ویں 17ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو ہے خدا کے الہام سے ہے۔ ہر ایک صحیفہ بائبل مقدس کا ہر ایک جو ہے وہ لفظ جو ہے، ہر ایک آیت جو ہے، یہ خدا کے الہام سے ہے، یہ کسی انسانی جو ہے وہ خواہش سے جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم یرمیا پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر خدا جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا۔ خدا یرمیا سے کلام کرتا ہے
کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا. یعنی کہ خدا جو ہے وہ اپنے نبیوں کے منہ میں کلام جو ہے وہ ڈالتا ہے, اور وہ خدا کے روح القدس سے جو ہے وہ بولتے, وہ انسانی جو ہے وہ تحریک سے جو ہے وہ نہیں بولتے, بلکہ وہ روح القدس کی تحریک سے جو ہے وہ بولتے ہیں. یرمیہ سے یہ کلام کیا کہ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا ہے. یعنی کہ خدا نے اس سے کلام کیا, وہ اپنی طرف سے کلام نہیں کرتا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ساؤل کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کلام کرتا ہے. جب ساؤل جو ہے وہ دمشق میں جا رہا تھا تو مسیح یسوع اس پر ظاہر ہوا اور ڈائریکٹ اس سے جو ہے وہ کلام کیا. اگر ہم لوکا کی انجیل اس کے 24ویں باب میں 44ویں آیت سے دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر یہ کہا کہ نبیوں نے جتنی باتیں میرے حق میں کہی ہیں ضرور ہے کہ وہ پوری ہو. یعنی کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ عہد عتیق جو ہے, پرانا عہد نامہ جو ہے, اس میں بہت سارا حصہ جو ہے نبیوں نے نسل در نسل جو ہے حصہ بحصہ جو ہے وہ مسیح یسوع کے بارے میں, ان کے دکھوں کے بارے میں, بنی نوع انسان کی نجات کے بارے میں جو نبوتیں, جو پیشن گوئیاں کی. اور یہ سایہ اس کا 53 باب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی پورے دکھوں کی ایک داستان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے. تو یہی بات خداوند یسوع مسیح اپنی مبارک زبان سے جو ہے وہ بتاتے ہیں لوکا 24ویں باب کی 44ویں آیت میں کہ ضرور ہے کہ وہ سب باتیں جو ہے وہ پوری ہوں جو نبیوں نے میرے حق میں جو ہے وہ کہی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ان سے کلام کرتا. پھر ہم بائبل مقدس کی جو ہے وہ الہامی ہونے کو اس بات سے بھی جان سکتے ہیں کہ اس کی کتابوں کی آپس میں ہم آہنگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ احبار کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبرانیوں کا خط جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا, اور اگر آپ عبرانیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ احبار کا کتاب جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی. تو اس کی کتابوں کے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ پائی جاتی ہے, اس کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں تعلق جو ہے وہ پایا جاتا ہے. پھر سائنس کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بائبل مقدس جو ہے وہ الہامی ہے. اگر یہ سایہ 40 باب کی 22ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ زمین جو ہے وہ گول ہے, اور آج بھی سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. اور پھر اگر ہم مقدس ایوب کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر بھی مقدس ایوب جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ زمین جو ہے وہ فضا کے اندر جو ہے وہ مالک ہے, یعنی کہ وہ ٹھہری ہے زمین کے فضا میں جو ہے. اور آج سائنسدان بھی اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ یہ فضا کے اندر جو ہے یہ قائم ہے. اور یہ سایہ 40 باب 22ویں آیت میں کہ زمین گول ہے. کتابوں کی ہم آہنگی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس الہامی ہے. پھر جو ہے وہ سائنس کے روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ الہامی ہے. اور پھر نبوتوں کی تکمیل کے حوالے سے کہ بائبل مقدس جو ہے یہ الہامی کتاب ہے اور یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. خدا کا کلام جو ہے یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ تبدیل کرتا ضرور ہے لیکن یہ تبدیل جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. 360 جو ہے نبوتیں کہا جاتا ہے کہ آج تک جو ہے وہ پوری ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے بارے میں جتنی نبوتیں کی گئیں وہ سب جو ہے وہ پوری ہو گئیں. اور پھر مسیح یسوع نے جو ہے وہ متی 24ویں باب میں جتنی نبوتیں کی وہ نبوتیں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ہو رہی ہیں. کیا آج قوموں پر قومیں جو ہے وہ چڑھائی نہیں کر رہی؟ کیا آج زلزلے نہیں آ رہے؟ کیا آج وبائیں نہیں آ رہی؟ کیا آج جو ہے وہ بے دینی نہیں ہے؟ پھر یہ سایہ جو ہے وہ 20ویں باب کی 26ویں آیت میں کیا آج لوگ چھپ نہیں رہے؟ کیا آج لوگ جو ہے وہ اس وبا کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں نہیں ہے؟ کیا خدا کا کلام جو ہے وہ خدا کا پورا نہیں ہو رہا اور خدا کا غضب جو ہے وہ کرونا کے باعث جو ہے وہ دنیا پر ظاہر نہیں ہو رہا؟ تو ان تمام نبوتوں کا پورا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے. اور بائبل مقدس جو ہے وہ الہامی ہے. اور یاد رکھیں
کہ خدا نے شروع سے بائبل مقدس میں جو کلام کیا وہ یہی ہے کہ انسان خدا کی تابعداری کرے، اور خدا انسان کو پیار کرتا ہے۔ اور دیکھیں خدا نے انسان کو اپنی صورت پر جو ہے وہ پیدا کیا، اور خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی خوشنودی میں رہے، اس کی تابعداری میں رہے، اور وہ برکت کو جو ہے وہ پائیں۔ بہنوں بھائیوں، آج ہمیں اس بات کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم خدا کے تابع ہو جائیں، اور خدا کا الہامی کتاب بائبل مقدس، انجیل مقدس جو ہے وہ سنیں، اور اس سے اپنی زندگی کے لیے جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا شکر کی خدا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہمیں فضل دے تاکہ ہم تیرے کلام کو، جو الہامی کلام ہے جو کسی انسان کا نہیں، ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں اور تیری خوشنودی کو حاصل کریں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں، اس رفاقت کو جو آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ٹوٹ چکی تھی، اس نئے شہر یروشلم میں اس رفاقت کو ہم دوبارہ ریسیو کر سکیں اور تیری اس ابدی بادشاہی میں داخل ہو۔ جلال کے بادشاہ، جہاں جہاں بھی یہ پیغام پہنچتا ہے لوگ سنیں اور برکت پائیں، اور اس کے وسیلہ سے تیرا جلال ظاہر ہو، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔